अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। आज जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो अपनी तर्ज की एक अनोखी और खौफनाक कहानी है। लेकिन हमेशा की तरह इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए और ये भी बताया कीजिए कि आप किस मुल्क या किस शहर से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। खूबसूरत इमारत को बरकी कुमकुमों की रोशनी से मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया था। गोशा गोशा बकाए नूर बना हुआ था और ताहद्दे निगाह रंगो नूर का एक समंदर था, क्योंकि मौका ही इतना ख़ास था। मुमताज़ बिजनेसमैन शाहद अली खान मरहूम की छोटी बेटी नीलिमा की आज शादी थी। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, सारे मेहमान आ चुके थे और बारात बस आए ही चाहती थी। अरे बच्चियों, अब क्या देर है? बेगम अस्मा अली खान ने कमरे में दाखिल होते हुए लड़कियों को मुखातिब किया। बस आंटी, नीलिमा बिल्कुल तैयार हो ही गई है, उसकी दोस्तों ने जवाब दिया। बेगम अस्मा अलमारी खोलकर कुछ निकाल कर लाईं और बोली, ये लो, इसे नीलोफर को जरूर पहना देना। ये कहते हुए एक नीले रंग का खूबसूरत मखमली डब्बा कोमल को थमा दिया। हाँ आप जल्दी करो, बस बारात आने ही वाली होगी। देखते हैं इसमें क्या है, चलो डब्बा खोलो, नीलिमा ने अपनी दोस्तों से कहा। कोमल ने इश्तियाक से डब्बा खोलते हुए कहा और फिर वो डब्बा क्या खुला। यूं लगा जैसे पूरे कमरे में तारों की बरसात आ गई हो। मखमली नीले रंग के डब्बे में एक बेइंतहा खूबसूरत जड़ाऊ ताज जगमगा रहा था। इसमें जुड़े हुए बेशुमार हीरे अपनी जगमगाहट से आंखों को खीरा कर रहे थे। किस कदर खूबसूरत है ये ताज। सहेलियों की आंखों में रश्क आ गया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इसे चुरा कर भाग जाऊं, निदा ने मजाक में कहा और ताज उठाकर देखने लगी। मगर ताज पर हक तो सिर्फ नीलिमा का था। नीलिमा की तरफदारी करते हुए उसकी दोस्त बोली कि ये तो सिर्फ नीलिमा के सर पे सजेगा। और फिर कोमल सबको खामोश करके बोली, चलो माँ बदौलत के आगे झुको। और मुस्कुराते हुए कोमल के आगे झुक गई। कोमल ने ताज नीलिमा के सर पर सजा दिया। अचानक हंगामा मच गया। बारात आ गई, बारात आ गई। अच्छा नीलिमा, हम बस यूं गए और यूं आए तुम्हारे शहजादे का दीदार करके। मजाक करते हुए तमाम सहेलियां बाहर की जानिब लपक गईं। अस्मा बेगम को याद आया कि दूल्हा को सलामी देने वाली चीजें तो नीलिमा के कमरे में हैं, तो वो कमरे की जानिब चल पड़ी। कमरे में खिलाफ मामूल बिल्कुल खामोशी थी। सहेलियां बाहर थीं और नीलिमा गांव तकिए से टेक लगाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। अलमारी खोलते ही बेगम अस्मा ने सारे डब्बे बेतरतीब देखे तो बड़बड़ाने लगी। लड़कियों ने सामान को किस कदर बेतरतीब कर दिया है। इसके बाद नीलिमा की जानिब देखा। इतने में तमाम सहेलियां शोर मचाती अंदर आ गईं। कोमल शरारती अंदाज में नीलिमा के करीब आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नीलिमा, तुम्हारा शहजादा तो। और बिजली की सी तेजी से नीलिमा का थामा हुआ हाथ छोड़ दिया, क्योंकि नीलिमा का हाथ बर्फ की मानंद सर्द था। उसने बेताबी से उसे दोबारा हाथ लगाया। नीलिमा के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए और रंगत में नीलाहट साफ महसूस हो रही थी। उसने नीलिमा को झंझोड़ डाला। नीलिमा, नीलिमा। बेगम अस्मा दौड़ती हुई नीलिमा के पास आई और बेख्तियार बोली, या अल्लाह रहम। और चीखने लगी, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई मेरे बेटे नासिर को बुलाओ। रोहा और कोमल ने नीलिमा को बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ का ख्याल था कि शायद ठंड लग गई है, मगर मौसम ऐसा सर्द तो ना था और अभी तो चंद मिनट पहले सहेलियां ठीक ठाक उसे छोड़कर गई थी। ये दो पल में क्या हो गया, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर आया और कयामत भी साथ लेता आया। उसने नीलिमा की आंख की पुतली देखते ही ऐलान कर दिया कि ये तो मर चुकी हैं। क्या? हैरत और सदमे से हर कोई अंगिश्ते बदंदा था। किसी को यकीन न आया तो नीलिमा को हॉस्पिटल ले गए, मगर वहां से भी तस्दीक हो गई कि नीलिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। सबसे हैरत अंगेज बात जो नीलिमा की रिपोर्ट में आई, उसकी मौत किसी बहुत तेज असर जहर से हुई थी। ये बात एक मौम्मा रही थी। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ तो बात को अलग ही रंग देने लगे कि शादी लड़की की मर्जी के खिलाफ हो रही होगी
اسی وجہ سے اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی، ورنہ دلہن کے پاس زہر کا کیا کام؟ بیگم اسما بار بار صدمے سے بے ہوش ہو رہی تھی۔ ان کا بیٹا ناظر خود بہن کی اس اچانک موت سے شاک تھا۔ اسے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنی ماں کو بھی۔ نیلما کے جانے کے بعد وہ بالکل بے سدھ ہو گئی تھی۔ ناظر نے آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ماں اسما بیگم ایک عظیم عورت تھی۔ وقت نے جتنے بڑے بڑے دکھ دیے، انہوں نے پوری ہمت سے اپنے بچوں کے لیے انہیں سہ لیا۔ پچھلے زخم ابھی پوری طرح مندمل بھی نہ ہوئے تھے کہ تاریخ نے پھر خود کو دہرا دیا۔ بیگم اسما علی خان کی زندگی کا آغاز تو بہت اچھا تھا۔ شہاد علی خان شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے، بے حد ذہین، محنتی اور نہایت ہی ایماندار۔ ایمانداری اور سچ کو اپنی سب سے بڑی دولت مانتے تھے۔ لیکن قسمت جب خراب ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ان کا پارٹنر ان کے ساتھ سچا نہیں تھا، اور یہ بات شہاد علی کو پتہ چل گئی کہ وہ کچھ غیر قانونی کام بھی ان کے بزنس کی آڑ میں کر رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس کے جھوٹ اور فراڈ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پارٹنر کے تو تیور ہی الگ تھے۔ اس نے نہایت خطرناک انداز میں کہا کہ یہ سب آپ کو اتنا مہنگا پڑے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اور پھر ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں شہاد علی خان کی موت ہو گئی اور ان کی بیگم بیوہ ہو گئی۔ اسما بیگم پر اچانک مصیبتوں کے پہاڑ گر گئے۔ دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا، نہ ماں، نہ باپ اور نہ ہی سسرالی، اور بچے چھوٹے تھے۔ ان کی پرورش، پڑھانا لکھانا سب انہیں اکیلے ہی کرنا تھا۔ شہاد علی کے مخلص دوستوں کی مدد سے انہوں نے باقی تمام گھر کو کرائے پر اٹھا دیا، کیونکہ کاروبار تو پہلے ہی چلا گیا تھا، اور خود گھر کے پچھلے زیر تعمیر حصے میں رہائش اختیار کر لی۔ پہلے تو یہ سب بہت مشکل لگا، اور وہ اپنا موازنہ ایک طاقتور عورت سے کرنے لگی کہ کس طرح سے باہمت عورتیں اپنے نصیب خود لکھتی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے آنسو صاف کیے، اور ساتھ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ خود ہمت نہیں کریں گی تو ان کے بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ خیر، اسما بیگم سوتے وقت اپنے بیٹے ناظر کو دودھ ضرور دیتی تھی، یہ ان کی عادت تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، وہ دودھ گرم کر کے گلاس میں انڈیلنے ہی والی تھی کہ زور زور سے پھنکار کی آواز گونجی۔ جب انہوں نے سامنے دیکھا تو ان کو ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا۔ وہ یکدم ڈر گئیں۔ انہوں نے سانپ کے قریب دودھ کر دیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئیں۔ سانپ آہستہ آہستہ دودھ کے برتن کے پاس سرکنے لگا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد وہ دودھ پیا، اور پھر جہاں سے آیا تھا اسی راستے سے واپس لوٹ گیا۔ وہ سکتے سے باہر آئیں اور سکھ کا سانس لیا کہ وہ سانپ نقصان پہنچائے بغیر لوٹ گیا۔ صبح انہوں نے روشن دان کے باہر جا کر دیکھا، مگر وہاں نہ کوئی بل تھی اور نہ ہی کیاری۔ سانپ اوپر کیسے آیا؟ خیر، کئی دن گزر گئے، یہ واقعہ ابھی ذہن سے محو نہ ہوا تھا کہ پھر وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ پیالے میں دودھ انڈیلنے لگی، سانپ نمودار ہو گیا۔ خوف سے انہوں نے جھرجھری لی، کیونکہ سانپ لہراتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے ہمت کر کے وہی کیا۔ دودھ والا پیالہ سانپ کے سامنے رکھ کر وہ ایک طرف ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر آج بھی سانپ دودھ پینے کے بعد واپس لوٹ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا تو تیری ذات کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وہ روحانسی ہو کر روشن دان کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ روشن دان اچھی طرح سے بند ہو گیا اور کھلنے سے بھی نہیں کھل رہا تھا، مگر اگلے روز جب وہ اطمینان سے کام کر رہی تھی، وہی سانپ پھنکار کر چولہے کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ایک برتن میں دودھ ڈال کر کونے میں رکھ دیا۔ سانپ دودھ کی طرف بڑھنے لگا، اور ہوتے ہوتے یہ معمول بن گیا۔ سانپ روز ہی آتا اور دودھ پی کر لوٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ اسما بیگم کا ڈر ختم ہو گیا۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدل گئے، اور ان کی بیٹی نیلما 20 برس کی ہو گئی، اور اس کی نیک نامی کی بدولت ایک بہت ہی اچھے گھرانے میں نیلما کا رشتہ طے ہو گیا، اور بیگم اسما بے فکر ہو گئی۔ مگر ساتھ ہی جب برقی کمکموں سے سارے گھر کو سجایا گیا تو نیلما اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، اور یہ صدمہ ان کے لیے بہت ہی خوفناک تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ خیر، بیگم اسما کی یہ فکر کم ہو گئی، مگر دوسری فکر ختم نہ ہوئی، کیونکہ لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہ رہے تھے۔ ان سے تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن اندر ہی اندر وہ خاصی پریشان تھی۔ یہ اتنا بڑا کام انہیں اکیلے ہی کرنا تھا، وہ بھی جلدی، جس کے لیے انہیں ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی۔
2 दिन تو ناظر کے لیے دودھ لانا بھول گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ پریشان تھی۔ لڑکے والے تاریخ طے کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ گھڑی میں 4 بجنے والے تھے۔ پھر زمین لرزنے لگی اور قریب سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی تھی۔ یا اللہ خیر! وہ سمجھی کہ زلزلہ ہے اور دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں کچن میں سے ایک بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ زلزلہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کہتی ہوئی وہ کچن کی طرف بھاگی۔ لائٹ جلاتے ہی ان کی چیخ نکل گئی۔ باورچی خانے کے بیچوں بیچ زمین پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بڑی چھوٹی ہانڈیاں اوپر تلے رکھی ہوئی تھی اور وہ زمین سے نکل رہی تھی، اور سب سے اوپر کی چھوٹی ہانڈی سے جانے کیا کچھ ابل ابل کر زمین پر گر رہا تھا۔ ان آوازوں پر ناظر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دونوں بچیاں بھی جاگ گئی تھیں کیونکہ بیگم شمع کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام نیلو تھا اور ایک کا نام نیلما۔ ناظر آنکھیں ملتا ہوا وہاں آ کھڑا ہوا تو اچانک وہ ہانڈیاں جیسے زمین سے نکل رہی تھیں، وہ واپس زمین کے اندر جانے لگی۔ نہایت تیزی سے وہ ہانڈیاں زمین میں جا کر غائب ہو گئیں اور زمین برابر ہو کر جیسے پہلے جیسی ہو گئی۔ وہ حیرت سے یہ سب منظر دیکھتی رہیں۔ ناظر نے ہانڈی سے گری ہوئی چیز کو اٹھا کر دیکھا اور بولا، امی یہ تو کوئلے ہیں، اور واپس زمین پر پھینک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسما بیگم ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں آئیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہیں اس جگہ اثرات تو نہیں، اور بستر پر لیٹتے لیٹتے پڑھنے لگی کہ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہی سانپ جس کو وہ روز دودھ پلاتی تھی ان کے سرہانے لہرا رہا تھا، اور پھر انسانی آواز میں ان سے مخاطب ہوا، تو پریشان تھی، ہم تو تیری مدد کر رہے تھے، تو نے شور مچا کر سب کے سامنے ہمارا راز ظاہر کر کے سب کچھ ضائع کر دیا۔ ایک جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ دوڑ کر باورچی خانے میں گئی۔ وہاں اندھیرے میں جگمگاہٹ بکھر گئی۔ جنہیں ناظر نے کوئلے کہہ کر زمین پر پھینک دیا تھا وہ کوئلے نہیں بلکہ قیمتی ہیرے جواہرات تھے، ساتھ ہی سونے کے بے شمار سکے بھی تھے۔ یہ سب ان کے لیے حیران ہوتے ہوئے انہوں نے اسے اکٹھا کر لیا اور غیبی مدد پر اس سانپ سے شکریہ کا اظہار کیا۔ 2 ماہ بعد نیلو کی شادی طے تھی۔ وہ سکون میں تھی، مگر سکون کے ساتھ خلش بھی تھی کہ باقی سارا کچھ زمین کے اندر چلا گیا، اور اسی خلش کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مزدوروں کو بلا کر باورچی خانے کی کھدائی کروانا شروع کر دی، لیکن کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ملی۔ انہوں نے باورچی خانے کے ساتھ باقی زیر تعمیر حصے کو مکمل کروانا شروع کر دیا، جو ان کے شوہر کی موت کے بعد رک گیا تھا، مگر اب ان کے پاس بہت کچھ آ چکا تھا اور وہ شہاد علی کے ادھورے کاموں کو پورا کروا رہی تھی۔ مزدور گھر کے صحن میں کھدائی کر رہے تھے کہ ایک دم کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی اور کڑکدار آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز کسی پتھر پر پڑنے والی چوٹ کی نہیں بلکہ کسی دھاتی چیز سے ٹکرانے کی آواز تھی۔ یہ اطلاع پا کر اسما بیگم بھی وہاں آ گئی۔ زمین سے نکلنے والی چیز ایک چھوٹا سا صندوقچہ تھا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ بہت پرانا ہونے کے باوجود وہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ عمدہ ڈیزائن والا صندوقچہ غالباً چاندی کا تھا، جو زمین میں دفن ہونے کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ تمام مزدور اس صندوقچے کے گرد جمع تھے، مگر بیگم اسما ان سب کے سامنے اسے کھولنے کے حق میں نہیں تھی۔ نہ جانے اس میں کیا ہو اور کیا نہ، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صندوقچہ کسی کنڈی یا قفل سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے کیلوں سے بند کیا گیا تھا۔ وہ بھی کیلیں ٹھوک کر نہیں بلکہ کیلیں ترچھی چپکی ہوئی تھی۔ صندوقچے کے اوپر کا حصہ ہلکا سا نوکدار تھا اور اس کے اوپر دیے جیسی ایک لو بنی ہوئی تھی۔ ہر کوئی پراشتیاق نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ یہ صندوقچہ کسی معمے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسما بیگم کے حکم پر صندوقچہ بغیر کھولے اندر رکھ دیا گیا۔ صندوقچہ کافی وزنی تھا، جانے کیا تھا اس میں؟ نیلو اور نیلما اس کو کھولنے لگ گئی، مگر سر توڑ کوشش کے باوجود انہیں کامیابی نہ ملی۔ ان کے ہاتھ میں سرا نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے کھولیں۔ اب بس کرو دونوں، اور اسے سنگھار میں اس کے سامنے پڑے اسٹول پر رکھ دو، بیگم اسما نے تنگ آ کر کہا۔ جیسے ہی صندوقچے کو اسٹول پر رکھا گیا، صندوقچہ کٹ سے کھل گیا۔ یہ ایک حیران کر دینے والی چیز تھی کیونکہ تینوں نے دیکھا تھا کہ دیوار پر لگے بلب کی روشنی سنگھار میز کے شیشے پر پڑی اور وہاں سے روشنی صندوقچے کے اوپر بنے دیے کی لو پر پڑی۔ اس عمل سے صندوقچہ کھلتا چلا گیا۔ ماں بیٹیوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بنانے والے نے کیا شاہکار چیز تخلیق کی تھی۔ وہ فن کا انوکھا نمونہ تھا۔ صندوقچہ زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ زیورات بہت قدیم اور ہندوانی طرز کے تھے۔
तमाम जेवर किसी नई नवेली दुल्हन के लगते थे, क्योंकि इसमें हार, टीका, झूमर, बाजूबंद और साथ खूबसूरत नथ भी मौजूद थी। संदूकचा स्याह पड़ चुका था मगर जेवरात बिल्कुल नए थे। संदूकचे में एक तरफ एक दूसरा खाना भी था और जब वो खुला तो तीनों की आंखों को खीरा कर गया। उसके अंदर एक कीमती ताज था, नाजुक और बेइंतहा खूबसूरत, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। ताज के दरमियान में सोने का एक छोटा सा फन वाला सांप कुंडली मारे नस्ब था, जो अपनी मिसाल आप था। स्याह सफेद पत्थरों से जड़ा ये तो असली दिखाई देता था। उनके मुंह से निकलती सुर्ख जबान गो के नकली थी, लेकिन मीनाकरी के हुनर मंदी ने उसे हकीकी रंग बख्श दिया था। अस्मा बेगम ने इससे पहले ऐसा शाहकार कहीं नहीं देखा था। उनका तो चेहरा दबकने लगा। वो तो ये सोचती थी कि बेटी को क्या देंगी, मगर ये सब बाकी के जेवर अलावा वो तो अब बेटी को बेशकीमती ताज भी दे देंगी। तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। फिर वो घड़िया पहुंची कि नीलो की बारात आने लगी। दुल्हन भी तैयार हो चुकी थी। तभी नीलो की दोस्त से पूछा, आंटी गजरे कहाँ हैं और बालों में लगाने के लिए फूलों की लड़ियां? जवाब में अस्मा बेगम ने मुस्कुराते हुए एक मखमली बॉक्स सायरा के हाथ में थमा दिया और कहा, नीलो के सर पर गजरों के बजाय ये ताज सजा दो, जिसका किसी को दूर दूर तक गुमान न था। नीलो उनकी लख्ते जिगर दुल्हन के रूप में सजी सजाई बैठी थी। वैसी बैठी कि बैठी ही रह गई, और जब उठी तो 4 लोगों के कांधों पर। इजाब व कबूल के वक्त जब दुल्हन का कोई जवाब ना आया तो दुल्हन को हिलाया गया और वो एक तरफ उसकी गर्दन ढलक गई। नीलो मर चुकी थी। कोई कह रहा था उसे दिल का दौरा पड़ा है, कोई कहता था खुशबुओं में लिपटी हुई थी, असरात के झपटने में आ गई। जाने वाली जा चुकी थी और माँ पागलों जैसी बातें कर रही थी। शौहर का गम क्या कम था जो औलाद का सदमा भी मिल गया था। तकदीर ने जुल्म पर जुल्म करके उनके लिए जिंदगी को जहर का जाम बना दिया था, मगर उन्हें जहर का ये जाम भी पीना था, क्योंकि नीलिमा और नाजिर को उनकी ज़रूरत थी। कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और बड़े बड़े घाव भी भर देता है। सब कुछ पसे पुश डालकर बेगम अस्मा को मजबूरन मजीद आगे बढ़ना था। वक्त ने उनके साथ खौफनाक खेल खेला था। उसे निहायत बेदर्दी से फिरा दिया गया था। ये सही था कि जिनके लिए उन्होंने जीना मंजूर किया वही उनको छोड़कर चले गए। अस्मा बेगम ने करवट ली। नाजिर की सोचों का दायरा टूट गया था। यह हादसा पहले भी इस तरह हुआ था और अब फिर बिल्कुल वैसे ही हो गया था, मगर क्यों? इसकी ना कोई कड़ी ना कोई सिरा, कुछ भी तो नहीं मिल रहा था। क्योंकि नीलिमा की आज रस्म कुल थी और उसके कपड़े ज़रूरतमंदों को देने के लिए निकालने थे। अस्मा बेगम नीलिमा के कमरे के अंदर गईं और अंधेरा करके जाने कितनी देर उसके बिस्तर पर बैठी खाली हाथ रोती रहीं। एकदम उन्हें लगा कि उनके अलावा भी कमरे में कोई मौजूद है। उन्होंने चौंक कर कमरे में चारों तरफ देखा। वो अपना रोना भूल गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अलमारी की तरफ कुछ है। वो अंधेरे में अलमारी की तरफ बढ़ी। अब उन्होंने अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि एकदम अलमारी में यूं एक झटके से खुली, जैसे अंदर से किसी ने धक्का मारा हो। वो डरती नहीं थी, क्योंकि वो बरसों पहले बहुत कुछ देख चुकी थी। एक सफ़ेद रंग का गुबार सा था जो अलमारी खोलकर उनमें से निकला था। अलमारी में नीलिमा के कपड़े और जेवरात बिखरे पड़े थे, और सबसे ऊपर वो ताज रखा था जिसे पहनकर नीलिमा शहजादी लग रही थी। अभी उन्होंने ताज को हाथ में उठाया ही था कि उन्हें एक धक्का सा लगा। वही गुबार उनके नज़दीक से गुजरा था और ताज उनके हाथ से छूटकर नीचे गिरने के बजाय उसी गुबार के ऊपर हवा में तैरने लगा। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? वो बड़बड़ाई और फिर वो उछल पड़ी। उनके दिमाग में बिजलियां सी कौंधने लगी। नहीं, ये ताज! दोनों बेटियों की शादी के आखिरी मराहिल में यही ताज था जो उन दोनों ने पहना था, और फिर वो जिंदा ना मिली। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। इस गुबार के साथ चलते चलते ताज अलमारी के अंदर चला गया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वो कपड़े लिए बिना ही चली गई। सोएम में आए लोग रुखसत हो चुके थे। वो खामोशी से अपने कमरे में बैठी ताज और अपनी बेटियों की मौत में रब तलाश करने की कोशिश कर रही थी। नाजिर के आ जाने से उनके ख्यालात का सिलसिला मुंतशिर हो गया और उसके पूछने पर उन्होंने नीलिमा के कमरे में पेश आने वाला तमाम वाक़या उनको बताया। अगर ये सच है तो इतनी खौफनाक हकीकत का खोज किस तरह लगा पाएंगे? हमें जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कि फिर कभी कहीं किसी भूल की वजह से मजीद कुछ बुरा हो जाए। नाजिर ने गहरी सोच से बाहर आकर कहा, बेटा, कोई बड़ी करामात वाला इंसान ढूंढना होगा जो ऐसी चीज़ों को जानता हो। अल्लाह का कोई पहुंचा हुआ बंदा।
اسما بیگم نے پوری تندہی سے کوشش شروع کر دی اور ان کی یہ کوششیں رائگاں نہیں گئیں اور انہیں ایک بہت بڑے اللہ والے کا معلوم ہوا۔ وہ شر کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور تاج بھی ساتھ لے کر گئیں اور اپنی اذیتوں کی منازل بیان کرتے ہوئے ان سے مدد طلب کی اور تاج بزرگ کے آگے رکھ دیا اور کہا سونے والے دن اس کا واقعہ بھی ان کی گوش گزار کر دیا۔ تاج سامنے رکھے رکھے بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ان کی مٹھیاں بھی سختی سے بھیج گئیں۔ کافی دیر بعد انہوں نے بند آنکھیں کھولیں اور ساتھ ہی اپنی بند مٹھیاں کھول کر اشر اور شمع بیگم کو آگے کر دیا۔ مٹھی کے کھلتے ہی ماں بیٹی کی آنکھوں میں بھی حیرت سے تارے چمکنے لگے۔ بزرگ کی ہتھیلی پر ایک سیاہ رنگ کا پتھر رکھا گیا، وہی پتھر جو تاج میں بنے سانپ میں جڑا ہوا تھا۔ بزرگ نے وہ پتھر اسما بیگم کی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ہاتھ سے ان کی مٹھی کو بند کر دیا اور سختی سے اسے نہ کھولنے کی تاکید کی۔ اسے لے جا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا اور سوتے وقت تاج سرہانے رکھ کر سونا۔ انشاءاللہ حقائق سے تمہیں خود بخود آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ رات میں جیسے ہی اسما بیگم کی آنکھ لگنی شروع ہوئی، تاج میں خود بخود روشنی سی ہونے لگی۔ ان کی نیند گہری ہونے کے ساتھ روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ روشنی سمٹ کر ایک لکیر بن گئی اور پھر یہ لکیر پھیل کر ایک راستہ بن گیا، جس کا اختتام اسما بیگم نے اپنے آپ کو ایک حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑے پا کر دیکھا۔ تاج ہاتھ میں لے کر انہوں نے اندر چلنا شروع کر دیا۔ اندر ان کے سامنے لکڑی کا ایک خوبصورت جھولا موجود تھا اور اس جھولے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اسما بیگم کو دیکھ کر اس عورت کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے تمکنت بھرے انداز میں اسما بیگم کو مخاطب کیا، اس کے بارے میں جاننے اور تاج عورت کے سامنے رکھ دیا۔ یہ تاج تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ تاج ہمارا ہے۔ پھر تو تم سب کچھ جانتی ہوگی اس کے بارے میں، اسما بیگم بولی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہی کہ تاج پہن کر لوگ حکومت کرتے ہیں، مگر یہ کیسا تاج ہے کہ لوگ اسے پہن کر دنیا سے ہی گزر جاتے ہیں؟ اسی تاج کی وجہ سے میرا بھی سب کچھ لٹ گیا۔ اسما بیگم رونے لگی۔ بیٹھ جاؤ، میں بتاتی ہوں۔ اب اس کے لہجے میں تھوڑی نرمی تھی۔ یہ تاج میرا ہے، یہ تو بتا چکی ہوں۔ میں ٹھاکر وجے سنگھ کی پتنی ہوں اور میرا نام پریتما ہے۔ ہم سب سکھی جیون بتا رہے تھے، ہمیں کوئی کمی نہیں تھی سوائے سنتان کے۔ شادی کے 10 برس بعد بھی ہماری کوئی سنتان نہیں تھی۔ ایک مرتبہ دیوالی کا تہوار تھا اور ایک روز میری ملازمہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور بولی، باہر حویلی کے دروازے پر ایک عورت بیٹھی ہے، کہتی ہے بھگوان کے نام پر کچھ دے جاؤ اور من کی مراد پا جاؤ۔ میں نے اسے بلوا لیا۔ وہ لہنگے چولی میں تھی، کوئی بنجارن معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی اوڑھنی بہت بڑی تھی اور اس کے منہ پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا۔ بول، تیری کیا مراد ہے؟ اس نے پوچھا۔ مائی، اگر من کی مراد پوری کر سکتی ہے تو میرے من کی مراد جان نہیں سکتی؟ میں نے اس کے گیان کو آزمایا۔ اچھا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے ہاتھ باہر نکالا اور اپنی بند مٹھی کو میرے چہرے کے پاس لا کر کھول دیا۔ اس پر ایک چراغ کی لو جل اٹھی۔ حویلی کو اس چراغ کی ضرورت ہے نا؟ میں دنگ رہ گئی اور قائل ہو گئی۔ تم جو چاہو یہاں سے لے جاؤ، تو اپنے سر کا تاج مجھے دے دے۔ اسے تاج کی کیا ضرورت تھی؟ اور میرے پاس تاج ہے، کیا اسے معلوم ہے؟ مگر میں نے حامی بھر لی کیونکہ میری اچھا تاج سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر اس نے دوسری مٹھی کھولی اور اس میں ایک ڈبیا تھی جس میں ایک چراغ تھا۔ اسے روز رات کو اپنے پتی سے 12 بجے روشن کروا کر راہداری کے دروازے پر رکھ دینا۔ پھر پوٹلی سے ایک آئینہ نکال کر دیا کہ روز رات 12 بجے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنا۔ میں نے دونوں چیزیں لے لیں۔ یہ ضرور کرنا اور ایک چیز بھی نہ بھولنا، اور پھر پوٹلی اٹھا کر چلی گئی۔ نہ میں نے اسے کچھ دے پائی، نہ ہی اس کی شکل دیکھ پائی۔ میرے پتی وجے صاحب کے آنے پر میں نے وہ دونوں چیزیں انہیں دکھائیں۔ ہم دونوں نے رات 12 بجے چراغ لیا اور راہداری میں آ گئے۔ ٹھاکر صاحب نے چراغ روشن کر دیا اور میں نے آئینہ اٹھا کر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ ابھی 3 ہی روز گزرے تھے کہ کسی ملازمہ نے بھول سے بھگوان رام کی مورتی اس الٹے رکھے ہوئے آئینے کے اوپر رکھ دی اور تڑاخ کی آواز کے ساتھ آئینے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عجیب سا ایک چھناکا تھا جو میں نے اپنے اندر محسوس کیا، جیسے میں کہیں قید سے باہر نکل آئی تھی۔ ان گزرے 3 دنوں کو مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ چراغ جلانے اور آئینہ دیکھنے کے بعد کیا ہوتا تھا۔
رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پتی میرے ساتھ نہیں تھے۔ کافی سمے گزرنے کے بعد میں اٹھ کر دیکھنے لگی مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ پھر 2-3 بار ایسا ہی ہوا تو میں نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ ٹھاکر صاحب چراغ کی لو سے بنے راستے پر چلتے جا رہے ہیں اور اس لو کا سایہ غیر معمولی حد تک جا کر ایک پرانے درخت کی جڑ کے پاس ختم ہو رہا تھا۔ درخت کا بہت زیادہ چوڑا اور موٹا تنا تھا جس میں ایک کھو سی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ٹھاکر صاحب اس کے اندر چلے گئے۔ ان کا یہ انداز مجھے بہت عجیب لگا، جیسے کوئی نیند میں چل رہا ہو۔ یہ کوئی اتفاق نہ تھا بلکہ اس منحوس چراغ کو روشن کرتے ہی وہ بے خودی سے اس لو کے سائے پر چل پڑے تھے۔ آئینہ ٹوٹنے میں تو خود کو آزاد محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک روز 12 بجے کے بعد کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہی عورت جو اس روز آئی تھی اندھیرے میں ایک کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی کیونکہ اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ اگر میں اپنا منہ نہ بند کرتی تو میری چیخ نکل جاتی۔ ہائے رام، عجیب منظر تھا۔ ماتھے کے نیچے سے اس کا چہرہ، اس کے چہرے کے دونوں رخ آپس میں ہی نہیں مل رہے تھے۔ ایسا تھا جیسے 2 الگ الگ صورتوں کو جوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے اٹھ کر روشنی کر دی تو وہ چھلانگ لگا کر باہر کو کود گئی۔ البتہ زمین پر ایک چھوٹا سا سانپ ملا۔ وہ نکلی تو تھا مگر تھا ضرور کسی خاص مقصد کے لیے۔ ایک جوگی سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ نکلی سانپ تھا لیکن اصلی سے زیادہ زہریلا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹھاکر صاحب کے چہرے کے دونوں رخ بھی واضح فرق محسوس ہونے لگا۔ میرا دل ہلنے لگا، ساتھ میرا دماغ بھی گھومنے لگا کیونکہ مجھے اس عورت کے الفاظ یاد آ گئے جو پہلی ملاقات میں اس نے کہے تھے۔ وہ میرے سر کا تاج مانگ رہی تھی، جس سے اس کی مراد میرے سر کا تاج یعنی کہ ٹھاکر صاحب تھے، میرے پتی۔ میرا آئینہ دیکھنے کے بعد میں مدہوش ہو جاتی تھی اور وہ حویلی آ جاتی۔ جانے وہ کیا بلا تھی جو کسی منتر کا جاپ کر کے ادھورا چہرہ لیے پھر رہی تھی۔ میں نے بھی ایک تانترک سے اس زہریلے سانپ پر بہت خطرناک عمل کروا کر اسے تاج کے بیچ میں جڑوا دیا۔ اس کی سرخ زبان صرف مینا کاری کا نمونہ تھی، بلکہ اس کی نوک میں عمل کی ہوئی زہریلی سوئی تھی۔ تاج پہننے پر سانپ آگے کو جھکتا ہے اور زہریلی سوئی ماتھے میں چبھ کر پہننے والے کو موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ ایک رات میں نے وہ تاج اٹھا کر ٹھاکر صاحب کے سرہانے رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ 12 بج چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چڑیل کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے وہ تاج اٹھایا اور اسے اپنے سر پر رکھ لیا اور پھر کہکے لگانے لگی، اسی بات کا تو مجھے انتظار تھا۔ تاج کے اندر کی طرف لگی جادوئی کیل اس کے سر کو جکڑنے لگی اور سانپ نے جھک کر سوئی کو ماتھے میں چبھویا۔ تاج اب موت کا پروانہ بن گیا۔ میں نے ایک فتنہ مٹا دیا تھا جو جانے کیا کیا تباہی لاتا۔ پھر میں نے وہ تاج ایک صندوقچے میں ڈال کر اسے زمین میں گڑوا دیا تھا تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ تاج تو منو مٹی تلے دفن ہو کر اپنے سارے راز بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس عورت نے یہ کہہ کر بات ختم کی۔ اسما بیگم کی آنکھیں کھل گئیں۔ اذان فجر ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ گئیں کیونکہ وہ تاج جو کہ موت کا پروانہ تھا اس کا راز جان چکی تھی کہ وہ عام تاج نہیں بلکہ انتہائی خوفناک تاج تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی نیلو اور نیلما کی کہانی بھولے سے بھی کسی اور ماں کے ساتھ دہرائی جائے، لہٰذا انہوں نے تاج کو اس طرح سے صندوقچے میں ڈال کر منو مٹی تلے دفن کر دیا جیسے کہ وہ کبھی نکلا ہی نہ ہو۔